बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आज 23 अगस्त है, दिन है इतवार का। खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ने को तैयार हैं, यानी वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। इससे पहले कि उनको निकाला जाए या हालात ऐसे बना दिए जाएं, वो खुद ही सदारत को छोड़ देंगे। ये खबर दी है हामिद मीर साहब ने। और भी इसी तरह की खबरें हैं जिनसे नज़र आ रहा है कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और वो तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी बढ़ रहा है। एक तरफ ये खबर आई है कि खान साहब ने अपनी ही बहन अलीमा खान साहिबा को ये कह दिया है कि आप सियासत से दूर रहे। और यही वजह है कि जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब कुछ बताया गया, उस्मा खान थी, नौरीन खान साहिबा थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, दीगर लोग थे, शिला अफरीदी थे, लेकिन उसमें अलीमा साहिबा नहीं थी। उनको कहा गया है कि चाहे 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च कॉल हो, दीगर मामलात हों, सियासी मामलात से आप दूर रहें। और इसीलिए चंद दिन से अलीमा साहिबा आपको एक्टिव नज़र नहीं आ रही। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, और बहुत से लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, हत्ता कि शिला अफरीदी से भी किसी लिहाज से कुछ लोग कह रहे हैं जी वो खुश नहीं हैं। जुनैद अकबर से कि जी ये कहते थे अली बिन गंडापुर मुझे कुछ नहीं करने देता, अली बिन गंडापुर उस तरह का लॉन्ग मार्च निकालने देता, अली बिन गंडापुर एक्टिव नहीं होने देता, तो अब किसने रोका हुआ है? इस तरह की बातें हो रही हैं। और सलमान राजा साहब भी कि जी वो उतने एक्टिव उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। खबरें तो ये हैं कि 27 सितंबर से पहले 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से पहले खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया ही जाना है, किया जाएगा, और ये खबरें वाज़ेह हैं। मगर अब सूरत हाल ऐसी बनती नज़र आ रही है कि अगर शिफ्ट कर भी दिया जाए तो खान साहब कहेंगे कि नहीं, लॉन्ग मार्च तो फिर भी करना है, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च नहीं रोकना, किसी सूरत किसी तरह की कोई डील नहीं। और सख्त नाराज़ हुए हैं कि अगर कोई शख्स इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा है, कोई चीज़ें तय कर रहा है और मेरे बिहाफ पे कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसा करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब 2 मुलाकातें हुई हैं खान साहब की। एक तो अपनी बहन नौरीन से मुलाकात हुई है, और उसके अलावा जब हॉस्पिटल आया गया पिम्स हॉस्पिटल तो फिर उस्मा खान साहबा से मुलाकात हुई। ज़्यादा इम्कान यही है कि नौरीन साहिबा से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं, और फिर नौरीन साहिबा ने आगे लीडरशिप को ये बातें पहुँचा दी हैं कि जी इस बात पर खान साहब खुश नहीं हैं। तो यहाँ अब ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी वो नई दास्तान रकम कर रही है बर्बादी की। मरीम नवाज साहिबा से जमात इस्लामी तो नाराज़ है ही कि जी हम पंजाब में भी, लाहौर में भी धरना दे रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और अब कह रहे जी पूरे मुल्क में हम हड़ताल कर देंगे, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब असल मसला ये हुआ है कि किसान पीछे नहीं हट रहे, और 25 सितंबर की उन्होंने कॉल दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने प्यारों को पाकिस्तान में जल्द, सिक्योर और बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ रकम भेजना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए भेजें। आजकल इसका बड़ा चर्चा है, बहुत ये सिक्योर है और बहुत आसान है इसके ज़रिए रकम भेजना। आप कहीं भी पाकिस्तान में अपने प्यारों को रकम भेज सकते हैं। इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं, और स्क्रीन पर भी आप साथ साथ देख सकते हैं। अब जो अहम 3 पॉइंट्स हैं ना इस टैप टैप ऐप के, टैप टैप सेंड ऐप के, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें एक तो ये कि फास्ट है, सिक्योर है और आसान बहुत है इसका इस्तेमाल, और एक्सचेंज रेट जो आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। फिर यह कि आप पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टैप टैप सेंड के ज़रिए, और इसके अलावा आप इजी पैसा और जैज़ कैश में भी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर ख़ास तौर पर अमेरिका, यूके, यूएई, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त है ये ऐप। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं बोनस लेना तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, UQ। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, UQ कोड, ये प्रोमो कोड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर इस पर बोनस भी मिलेगा। तो ये जनाब बहुत ही मुख्तसर मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है टैप टैप सेंड के हवाले से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, और आप जानते हैं कि आज की दुनिया में सिक्योर होना, फिर फास्ट होना और आपको अच्छा रेट मिल जाना, ये तो बहुत ही अहम है। 25 सितंबर की कॉल किसान इत्तेहाद ने दी हुई है। पूरे पाकिस्तान से वो लोग निकलेंगे और कहने इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और हम जाकर वहाँ पर कहेंगे शहबाज शरीफ से कि जी ठीक है आपकी भतीजी है, लेकिन इसने किसानों की कमर तोड़ दी है, सबसे ज़्यादा किसान तबका पंजाब से है, तो अब यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा मरीम साहिबा को। इस मुतालबे के साथ हम जाएंगे, इस्तीफ़े का मुतालबा करने निकले हैं, और वो पीछे नहीं हट रहे। इससे पहले भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बात कह चुके हैं।
تو اس لیے آپ دیکھیے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, ناکامیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. تو ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں. اور پھر زرداری صاحب ایسے نہیں چھوڑ رہے ہوں گے صدارت, انہوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے الگ بات ہے, ورنہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب اتنی آسانی سے صدارت چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو جب ان کو لگے گا کہ یہ حکومت بھی فارغ ہوگی, پھر عدم اعتماد شہباز شریف کے خلاف بھی پھر ہوگا. اور تحریک انصاف کی طرف سے خبر آ گئی ہے کہ جی ہمیں پیغام پہنچائے جا رہے ہیں مسلسل عدم اعتماد کے, تو پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تو اب ہم رابطے بڑھا رہے ہیں, اس بارے میں سوچا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. اور اس پر سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے پرانے جیالے ندیم افضل چند وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا عدم اعتماد کا, لیکن ہو گیا تو یہ ایک پھونک کی مار ہے یہ حکومت. اندازہ لگائیے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں, لڑائی چل رہی ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, تم 447 والے, تم 447 والے ہو, تم جعلی, تمہارا وزیر اعظم جعلی, وہ کہتے تمہارا صدر جعلی. یہ لڑائیاں چل رہی ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. تو پہلے سب بڑے اچھے چل رہے تھے. تو پہلے تو حامد میر صاحب کو سنیے کہ وہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کو جاتے جاتے خبر دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب صدارت چھوڑنے کو تیار ہیں. اب آپ دیکھیے نا, یہ بات اعزاز سید صاحب نے مہینوں پہلے کہہ دی تھی کہ نہروں والا معاملہ وہ گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ اور سورسز سے بھی خبر آئی تھی. پھر یہ خبر بھی آئی, ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ یہ ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی نہروں کے حوالے سے. تو پھر احتجاج کس طرح قوم پرستوں نے شروع کر دیا, تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ ایوان صدر کی انوالومنٹ تھی, یہ الزام لگایا گیا. تب سے معاملات کچھ اچھے نہیں تھے. پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں نئے صوبوں کی بات آنی تھی, تب دیکھیں گے. تو نئے صوبوں کی بات آئی ہے, تو اب کچھ بھی ہوگا پیپلز پارٹی تو اس کے لیے بالکل نہیں مان رہی, اور نہیں مان رہی تو پھر معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے جی بلاول بھٹو پر کانٹا لگا دیا گیا ہے, اب ان کی کہانی تو ہے نہیں, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو بلاول بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا تحریک انصاف کی طرف آ جائیں, ہم ڈوبیں گے تو سب کو لے کر ڈوبیں گے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو زرداری صاحب کو جب لگا کہ اتنا زیادہ پریشر آ گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اپنی سیاست بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیتے ہیں, اور ساتھ یہ حکومت بھی جائے گی. تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پریشر اب کتنا آتا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی اگر صرف بات آئی تو شاید زرداری صاحب کو راستہ نکالنے کے لیے مان جائے کہ وہی جس طرح پنجاب میں بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ نئے صوبوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے. یہ سب کو پتہ ہے. تو پیپلز پارٹی کہے گی ہم تو لا چکے ہیں, اس کو اور امپاور کرنا ہے تو کر دیتے ہیں, بس اتنا ہی ہے. لیکن یہ سب کہ جی میئر کے پاس اختیار آ جائے گا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا, اور میئر چاہے گا تو آئی جی چینج کر دے, میئر چاہے تو سارا نظام وہاں پر بدل دے, یہ شاید وہ نہ مانے, اور سی ایم کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات رہیں گے, ورنہ تو کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ اب لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس میں جو بات تب شروع ہوئی تھی کہ جی زرداری صاحب پر پریشر ہے, وہ کافی عرصے کے لیے جا سکتے ہیں, یہ وہ چیزیں مینیج ہو گئیں, لیکن مینیج ہی ہوئی تھیں, ختم نہیں ہوئی تھیں. تو اب حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں صدارت بھی چھوڑ سکتے ہیں زرداری صاحب. کہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صدر آصف علی زرداری بھی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں. جی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے زرداری صاحب ذہنی طور پر تیار ہیں, اور آپ اندازہ لگائیے کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں. جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح کوئی اسکیم لاتی ہیں اس میں نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اسی کی ایک کڑی ہے ستھرا پنجاب, جو ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ جس کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے, بہت زیادہ اس کی بات ہوتی ہے. اب اس میں 3 گرفتاریاں اور ہو گئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی کرپشن ہے کہ آئے دن ایک خبر ایسی نظر آ جاتی ہے, اوہو جی مزید گرفتاری ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ابھی چچا بھتیجی کا کمبینیشن بھی بڑا ڈیڈلی ثابت ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. تو پہلے تو یہ کہ ستھرا پنجاب ملتان میں کرپشن 3 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. اب کیا شوگر سکینڈل والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ میرا تو سوال یہ ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ مہنگی منگوائی گئی چینی سستی برآمد کرنے کی اجازت دی, قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان ہوا. آپ اندازہ لگائیے, پہلے ایکسپورٹ کی اجازت لی, پہلے بیچ دی, بعد میں باہر سے خرید لی, مہنگی خریدی ہے, اور اب دوبارہ باہر سے جو منگوائی تھی خرید کر, یہ اپنی نہیں ہے, وہی باہر سے خریدی گئی چینی اب دوبارہ باہر بیچی جا رہی ہے سستے داموں پر. آپ اندازہ لگائیں, تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. اس سے بڑی کوئی نااہلی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو آئی پی پیز کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کلاسیکل کیس ہے. پہلے کہتے ہیں اچھا جی دیکھیے چینی بڑی زیادہ ہے, ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں بڑا فائدہ ہو جائے گا, ایکسپورٹ کی اجازت مل جاتی ہے. کہتے ہیں یہاں ریٹ نہیں بڑھے گا, بڑھتا ہے, یہاں پر پھر پیسہ کماتے ہیں, ایکسپورٹ سے بھی پیسہ کماتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ کم ہو گئی ہے, باہر سے منگوانے دیں, پھر باہر سے منگوائی جاتی ہے اور کوئی خاص ریٹ میں اس طرح فرق نہیں پڑتا, کوئی سستی نہیں ہو جاتی. اچھا پھر کہتے ہیں اب تو پڑی کافی رہ گئی ہے. تو پہلے آپ نے جھوٹ بولا
کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو باہر بھیجیں. اتنی زیادہ نہیں تھی اس لیے باہر سے منگوانی پڑی. اچھا باہر سے اتنی زیادہ منگوا لی کہ اتنی ضرورت ہی نہیں تھی, اب پھر اس کو باہر بیچ رہے ہیں تاکہ کیا ہوگا, پھر یہاں پر ضرورت بڑھ جائے گی اور اس کو مہنگا کر دے گا. یہ مسلسل اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. وفاقی وزارت پیداوار کی مہنگی منگوائی گئی چینی سستی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ذرائع وزارت پیداوار کے مطابق اس فیصلے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. 2.5 لاکھ ٹن مقامی سستی چینی برآمد کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا. 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا فیصلہ مایوس کن ہے. کسانوں سے گنے کی فصل خریدنا ممکن نہیں ہوگا. شوگر ملز مالکان نے وزارت پیداوار کو پیشگی آگاہ کر دیا ہے. تو اب یہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے, پھڈا چل رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے. اور تو اور ایک اور خبر آپ دیکھیے کہ ملک کی درآمدات, جس طرح سے پہلے چینی درآمد کی تھی نا, ملکی درآمدات میں 19% اضافے سے تجارتی خسارہ 26% بڑھ گیا ہے. لے جی یہ لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے. غذائی اجناس, گاڑیوں, ٹرانسپورٹ سامان اور مشینری سمیت مختلف اشیاء کی درآمد میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. ہم باہر سے چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں, باہر ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, اور ایک اور بحران ہمارے لیے ڈالرز کا وہ سر اٹھا رہا ہے. ہاں اوورسیز پھر ہمیں بچانے آ جائے جی, اوورسیز کی طرف ہی دیکھتے رہو, اوورسیز ہماری مدد کر دو, اوورسیز والوں آ جاؤ اور ہمیں ڈالرز بھیج دو اور ہمارا سارا کام ہو جائے. وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور انہی کے ذریعے پھر یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں اور کہ جی کسی طرح سے ہمارا گزارا ہو جائے. اب یہ سنیے کہ کسانوں پر ظلم کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا جب ہماری گندم نہیں خریدی. یہ وہ کہہ رہے ہیں, پریس کانفرنس کی ہے. وہ وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں لیکن زراعت کا علم نہیں ہے. خالد حسین باٹ نے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے, اور کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. اچھا جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ 27 سے پہلے 15 ستمبر سے پہلے خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جانا ہے, اور پھر بورڈ بھی بن سکتا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ورنہ لانگ مارچ ہو جائے گا. اور پھر کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کو لا کر یہ بات کہی جائے, ان کو منایا جائے کہ دیکھیں اب علاج بھی ہو رہا ہے, بات چیت بھی چل رہی ہے, چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں, تو لہٰذا اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سہیل آفریدی بھی اعلان کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ خان صاحب کی رہائی نہیں, رسائی تک ہے, تو رسائی مل گئی بس روک دیں. لیکن اس کا امکان موجود ہے خان صاحب کہیں کہ نہیں لانگ مارچ تو ہوگا. یہ اب معاملہ گڑبڑ یہاں پر نظر آتا ہے. باقی جی شفیع جان نے یہ بات کہی ہے کہ بطور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کے کہ تحریک عدم اعتماد کی تجویز آئی ہے اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, کیونکہ عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وہاں بات چل رہی ہے. خبر ہے جی پنجاب چاہتا ہے بلدیاتی الیکشن کروا کر نئے صوبوں سے بچا جائے, لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ تو پھر پیپلز پارٹی تو بہت سیف ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کروا چکے ہیں جیسے بھی ہیں. اور جس طرح کے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا بلدیاتی نمائندوں کے پاس, وہ بھی ایسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے بات بنے گی نہیں. محسن نقوی کو اس لیے پارٹی نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین میں کوئی بیان نہیں دیا, اور یہ پی ٹی آئی کا بطور سیاسی پارٹی فیصلہ نہیں تھا, بلکہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے وکیل عزیر بھنڈاری کا پروفیشنل فیصلہ تھا. اب یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے بھنڈاری صاحب کی طرف سے, جو وکیل ہیں عمران خان کے وکیل ہیں, یہی اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں. خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے سارا جو کیس چل رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ توہین عدالت کارروائی میں بھی ہیں. ان کے حوالے سے مطیع اللہ جان صاحب نے بڑی خبر دی ہے. عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری کے پارٹنر فیصل نقوی ہیں. جب میں نے فون پر بات کرتے ہوئے عزیر بھنڈاری سے پوچھا کہ فیصل نقوی کا محسن نقوی سے کیا تعلق ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ فرسٹ کزنز ہیں اور منہ بولے بھائی ہیں. یعنی عزیر بھنڈاری کے پارٹنر فیصل نقوی محسن نقوی کے منہ بولے بھائی ہیں. تو ان کی کمپنی بھی ہے بھنڈاری نقوی اور سم تھنگ, یعنی جو لا کمپنی ہے اس میں بھنڈاری نقوی اور پھر آگے نام یہ سب ساتھ چل رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو دباؤ میں لانا تھا مقصد, اور معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے, اور ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے. کابینہ میں بڑے ایسے سن رہے تھے, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ بڑی بات ہو رہی ہے. اس پر اسد عمر صاحب سے سوال ہوا کہ جی صرف خان صاحب کو اس لیے باہر لایا گیا تھا کہ ذرا دباؤ ڈال دیں حکومت پر اور ان سے کام نکلوا لیں, اس کے بعد پھر خان صاحب کو جیل بھیج دیا. تو اس پر اسد عمر نے کہا کہ جی بالکل بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے, لیکن کہتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب تو صرف فون کر کے پوچھتے ہیں کہ سر آج کے لیے کیا آرڈر ہے. وہ کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے جو بجا نہ لاتے ہوں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کنفرم خبریں وہ تو سب کے سامنے ہے. نوٹس بھی ہو گیا کمشنر کو, آئی جی کو, شہباز شریف صاحب کی طرف سے
کہ جی یہ بگی میں کیوں بیٹھے تھے جبکہ پہلے محسن نقوی کی وضاحت آ چکی تھی. پھر یہ خبریں بھی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی پوری تعلیم نہیں تھا کہ پیمز لے جا رہے ہیں, وہ کہہ چکے تھے کہ جی شفاہی لے جایا جائے گا, ان کی بات بیرسٹر گوہر سے ہو گئی تھی. تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. باقی جی لڑائی بڑی شدید ہوئی ہے جناب مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ اور رہنما پیپلز پارٹی قادر مندوخیل کے درمیان. انہوں نے کہا جی تمہارا وزیر اعظم 2 نمبر ہے, یعنی فارم 47 والا ہے. تو پھر آگے سے وہ کہتے ہیں جی تمہارا صدر 2 نمبر ہے, تمہارا چیئرمین سینیٹ 2 نمبر ہے. تو یہ اب ایک دوسرے کو ووٹ دے کر یہ راز کھول رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے قوم کا کیا حشر کیا انہوں نے, جعلی ایک دوسرے کو بنایا. کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 والے تھے جعلی, تمہیں ووٹ ڈلے تھے اور تم نے غلط طرح سے فارم بنوائے, سارا کچھ کیا, اور پھر ہم نے تمہیں ووٹ دے کر فارم 47 کے ذریعے تم آئے ہو اقتدار میں تو وزیر اعظم بنا دیا, تم پر احسان کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہم پر تم نے ووٹ ڈالے تو پیپلز پارٹی کا صدر بھی ہم نے, چیئرمین سینٹ بھی اسی طرح, ساروں کو ہم نے انہی فارم 47 ذریعے بنایا تھا, ورنہ تو خان تھا. تو یہ آپس کی لڑائی میں چلیں سچ تو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اسی طرح سے قادر مندوخیل صاحب کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی صالح ظافر آپ نے کہا میں بلاول بھٹو کو اہمیت نہیں دیتا, کیا آپ نے میاں برادران کے بیڈ روم سے رپورٹ جو بنائی تھی اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ جو آپ نے کچھ چیزیں برآمد کی تھیں وہ اس رپورٹ کا آپ کیا کہیں گے جس پر آپ کو ستارہ امتیاز ملا, یہ سب ملا. اب یہ دیکھیں یہ آن ایئر ہو رہی ہیں ساری باتیں. تو آگے سے انہوں نے بھی پھر پرسنل اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فردوس عاشقوان سے تھپڑ نہیں کھایا تھا, یقین دلاتا ہوں آپ کو. یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک وقت میں کہ وہ ہاتھا پائی ہو گئی تھی فردوس عاشقوان صاحبہ اور قادر مندوخیل کے درمیان. یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں. اچھا جی اب خان صاحب کے حوالے سے اب سب سے اہم اس وقت ہو چکی ہے درخواست. ایک طرف حکومت ہے وہ نظر ثانی کی درخواست لے گئے ہیں, دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو توہین عدالت کی درخواست لے گئی ہے. اس پر حسنات ملک صاحب نے تجزیہ اور خبر دونوں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ توہین عدالت اور نظر ثانی کے حوالے سے درخواستیں نئی فکسیشن پالیسی کے مطابق ہی لگیں گی, لہٰذا اگلے ہفتے سماعت کا امکان نہیں ہے. یعنی جو اگلا ہفتہ پیر سے شروع ہو رہا ہے اس میں امکان تو نہیں ہے, لیکن ساتھ تجزیہ دیتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اس میں سب کچھ ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کسی بھی طرح سے یحییٰ خان صاحب کوئی بینچ بنا دیں. کیونکہ یہ خبر میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ اب حکومت یحییٰ خان صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑے شکوک و شبہات رکھتی ہے کہ جی سال تک ریٹائر ہونا ہے انہوں نے, اور شاید وہ قاضی فائزہ نہیں بننا چاہ رہے, شاید وہ مسرت علی نہیں بننا چاہ رہے, تو اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ ججز کا پینل بنا کے جس طرح بھی سرپرائز آیا ہے کوئی اور سرپرائز آ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت کسی کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ آگے کیا ہوگا. اچھا جو بات یہ ہے نا جی ایک پھونک کی مار ہے حکومت, وہ بھی سن لیجئے کہ جب بات ہوئی کہ نہیں اب سالم صاحب نے کہا کہ آپ کس حد تک جائیں گے, اس میں شفیع جان صاحب بھی تھے اور نون لیگ کے عابد شیر علی صاحب بھی تھے. تو جب مسلسل انہوں نے سوال کیا تو آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ایک پھونک کی مار ہے, ابھی تو ہم دیکھیں گے پارٹی لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے, کس طرف جاتی ہیں چیزیں. ذرا سنیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اس حوالے سے عدم اعتماد کے بارے میں. پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, میں آپ کو کیسے اسٹیٹمنٹ مطلب نہ نہیں ہے, فیصلہ نہیں. سیاست میں تو کوئی بھی نہ نہیں ہوتی نا, ہاں یا نہ, یہ تو وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وقت اگر ویسا ہوا اگر ان کا رویہ ایسے ہی رہا تو میرے خیال میں یہ تو ایک پھونک کی مار ہے. ٹھیک, لیں جی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ یا شہباز شریف صاحب خاص طور پر وہ ایک پھونک کی مار ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے کہ خان صاحب ناراض ہیں, کچھ اور ہوا ہے, ملاقات میں فلاں ہوا ہے, تو بیرسٹر گوہر صاحب پوری کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. اگرچہ وہ اس دفعہ بہت جذباتی ہو گئے تھے, جس طرح خان صاحب کو پمز لایا گیا اور واپس پھر ڈیالہ لے جائے گا. تو کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقات کے بعد نورین نیازی سے فون پر رابطہ ہوا تھا. نورین نیازی اور عمران خان کی ملاقات سے متعلق من گھڑت خبریں چل رہی ہیں. عمران خان نے سہیل رافیدی یا قیادت کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ملاقات سے نورین نیازی خوش تھیں, کچھ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتیں. بیرسٹر گوہر خان یہ دلچسپ ہے, کچھ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی. تو اب کیا ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی, خبریں کچھ نہ کچھ تو باہر آ ہی رہی ہیں. تو ستمبر بڑا ستمگر ہونے والا ہے. جو چیزیں اب جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں, اگر خان صاحب کو پھر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو ایک بات طے ہے کہ حالات میں کچھ بہتری لانے کی کوشش ہو رہی ہے, ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اور اصل کہانی میں آپ کو بتا دوں یہ نئے صوبوں کے معاملات پر آنی ہے. ابھی بھی سیمینار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. نئے صوبوں کا پریشر انہیں رکھنا ہے. اب جب تک نئے صوبے نہیں بنتے یا کم از کم نظر آ رہا ہے کہ امپاورڈ لوکل باڈی نظام نہیں آتا, تب تک چیزیں نہیں واضح ہوں گی. کیونکہ ابھی تو یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرف جا ہی نہیں رہی لوکل باڈی کے لیے, پتہ نہیں اس میں کتنا ٹائم لگ جائے. جو ابھی ایگزسٹنگ ہے
اس سے تو ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہے نظام یا اسٹیبلشمنٹ، اور پنجاب میں بھی ایسے نظام لا رہے ہیں، تو اس سے تو پریشر ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر صوبوں کا پریشر برقرار رہا تو درجہ حرارت بڑھے گا، اور پھر وہ ایوان صدارت چھوڑنے والی بات، تحریک انصاف کے سپیس بننے والی بات، وہ پھر نظر آئے گی. اور اگلے چند ہفتے کیونکہ یہ مومنٹم بنانا ہے، اور چند مہینے بہت زیادہ اہم ہے کہ ان میں اگر یہ کام نہیں ہوتا تو کیا اسٹیبلشمنٹ پھر کسی مڈل گراؤنڈ پر آ جائے گی اور کہے گی اچھا ٹھیک ہے چلیں رہنے دیتے ہیں، اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. کیونکہ ہر صورت کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو کیا کوئی قومی حکومت بنا کر کرنا ہے کہ ابھی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر بنانا ہے، بنا لو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. تو اس طرف جاتی چیزیں، یہ اب دیکھنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.